बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, आज हम 5वीं सनी हिजरी के एक अहम वाक़े ग़ज़वा दोमतुल जंदल के हवाले से ज़िक्र करेंगे। हालांकि ग़ज़वा बनु मुस्तलक़ ज़मानी तरतीब के लिहाज से तो दोमतुल जंदल के बाद पेश आया था, लेकिन ग़ज़वा दोमतुल जंदल की अहमियत के लिहाज से हमने इसे ग़ज़वा खंदक के वाक़े के साथ पेश करना मुनासिब समझा। ग़ज़वा दोमतुल जंदल की लड़ाई की सियासी अहमियत ये है कि पहली बार मुसलमानों का पाला अरब की सरहदों से बाहर किसी ताकत से पड़ा था। जी हाँ, मुसलमान पहली बार उस दौर की सुपर पावर रोम जैसी एक रियासत को चैलेंज करने जा रहे थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक तरफ वसाइल से माला माल रोमी लश्कर था जिन्हें बेहतरीन अस्करी तरबियत दी गई थी, और ये लोग पै दर पै जंगों के बायस अच्छे खासे तरबियत याफ्ता भी थे। कहाँ अरब के बदवी लश्कर जिनके पास ठीक से अरबी साजो सामान तक नहीं था और तरबियत का तो नामो निशान ही नहीं था। बस तलवार चलाने, नेज़ाबाजी और घुड़सवारी की तरबियत उन्हें मुआशरा ही दिया करता था। यूँ कह लीजिए कि ये लोग बाकायदा फ़ौज कभी नहीं रहे थे। और कहाँ तारीख़ इंसानी की शायद सबसे बेहतरीन रोमी फ़ौज थी। इस वाक़े का मकसद जंग लड़ना कम और मुसलमानों को इलाकाई ग्रोह की शनाख्त से बढ़कर एक इंटरनेशनल पावर के तौर पर मुतारिफ़ करवाना ये ज़्यादा ज़रूरी था। दोमतुल जंदल का पस मंज़र क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अस्करी हिकमत अमली अपनाई थी और नतीजा क्या निकला था? इसका जायज़ा हम आज लेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि एक इस्लामी तारीख़ के एक और अहम मोड़ यानी ग़ज़वा खंदक का माहौल कैसे बन रहा है और किस तरह सब मुखालिफीन इस्लाम मुत्तहिद होकर मदीने पर चढ़ दौड़े हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ ग़ज़वा दोमतुल जंदल से करते हैं। इमाम ज़ैनी दाहलान और इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि अभी तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी सरगर्मियों और फ़ौजी मुहिम्मात का रुख मक्के के गिरदो नवाह के इलाके और नज्द की तरफ रहा था। पहली मर्तबा मुजाहिदीन इस्लाम ने मुमलिकत रोम के एक अहम सूबे शाम के एक सरहदी शहर दोमतुल जंदल का कस्द किया। उसका एक मकसद तो ये था कि शाह रोम को पैगंबर इस्लाम और दीन इस्लाम की अहमियत और ताकत से मुतारिफ़ करवाया जाए। कैसर रोम इतनी वसी व अरीज़ मुमलिकत का फरमा रवा था कि जज़ीरा अरब के रेगिस्तानी और संगलाख इलाके और उसमें आबाद गैर मुतमद्दन बाशिंदों को तवज्जो के लायक ही नहीं समझता था और न उसे उस इलाके में रूपज़ीर वाक़यात से कुछ दिलचस्पी थी। इस लश्कर कशी से कैसर को जज़ीरा अरब में नश्व व नुमा पाने वाले दीन इलाही की तरफ मुतवज्जे करना मकसूद था। और दूसरी फौरी वजह ये थी कि दोमतुल जंदल और उसके मुज़ाफ़ात में राहज़नों और क़ज़ाक़ों ने डेरा जमा रखा था। जब भी उन्हें मौका मिलता वो मुसाफिरों को लूट लिया करते, तिजारती काफ़िलों पर हमला करके उनके अम्वाल उनसे छीन लिया करते। अब उनके हौसले इतने बढ़ चुके थे कि वो मदीना तैयबा पर चढ़ाई करने के मंसूबे तक बना रहे थे, और इससे पेशतर कि उन्हें काफ़ी मोहलत मिल जाए और वो हकीकी ख़तरे का रूप इख्तियार करके इस्लामी क़लमरो पर हमला करने की जसारत करें। ये ज़रूरी समझा गया कि इस फितने की सरकोबी कर दी जाए। इसलिए 5 सने हिजरी के माह रबीउल अव्वल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 मुजाहिदीन की मायत में दोमतुल जंदल की तरफ रवाना हुए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबा बिन उर्फ़ता अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अपना नायब मुक़र्रर फरमाया। दोमतुल जंदल मदीना तैयबा से 15 रात की मुसाफर पर था और दमिश्क से उसका सफ़र 5 रात में तय हो सकता था। नाज़रीन किराम, इस सफ़र में बनु उज़रा कबीले का एक तजुर्बाकार और माहिर राहबर लश्कर इस्लाम की रहनुमाई कर रहा था। हस्ब रिवायत
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت سفر فرمایا کرتے اور دن کے وقت کسی محفوظ مقام پر آرام فرماتے۔ رات کو سفر کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ گرمی کا موسم تھا، دن کے وقت دھوپ کی تپش اور گرم لو میں سفر کرنا بہت تکلیف دہ ہوا کرتا تھا، اس لیے رات میں سفر فرماتے۔ صحرائی علاقوں میں رات ویسے بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جنگی مہمات میں رازداری کے پیش نظر لشکر کی نقل و حرکت سے دشمن کو جس قدر بے خبر رکھا جائے، فتح و کامرانی کے امکانات اتنے ہی روشن ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال لشکر اسلام جب اس علاقے کے قریب پہنچا تو راہبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کچھ دیر یہاں ٹھہریے، میں آگے جاتا ہوں، وہاں کے حالات معلوم کر کے واپس لوٹتا ہوں۔ لیکن جب اس راہبر کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کو جب لشکر اسلام کی آمد کی اطلاع ملی تو یہ لوگ بھاگ گئے۔ جب مجاہدین وہاں پہنچے تو سارا علاقہ خالی پڑا تھا۔ وہ تنہا آگے گیا تو ہر طرف اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ چر رہے تھے، لیکن ان کی بستیوں میں کسی آدمی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ راہبر واپس آیا تو اسلامی لشکر کو ساتھ لے کر آگے بڑھا۔ جتنے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کو قبضے میں لیا جا سکتا تھا انہیں قبضے میں لیا گیا۔ چند روز وہاں قیام کیا گیا، اور اس اثناء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اطراف میں اپنے فوجی دستے بھیجے، لیکن وہاں کے باشندوں میں سے کسی کا سراغ نہیں ملا بجز محمد بن مسلمہ کے۔ اسے کئی دن تک اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جاتی رہی، آخر کار اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس مہم جوئی میں مسلمانوں کو بہت سے اونٹ اور بکریوں کے ریوڑ بطور مال غنیمت ملے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 ربیع الثانی کو مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ غزوہ دومت الجندل کی تفصیل یہاں تمام ہوتی ہے۔ اگرچہ اس مارکے میں لڑائی کی نوبت تک پیش نہ آئی، لیکن مدینے سے دمشق کے نواح تک مسلمانوں کے ایک الگ فورس ہونے کا اور انٹرنیشنل طاقت ہونے کا پتہ چل گیا۔ راہزنوں کو بھی پیغام مل گیا کہ تجارتی قافلوں کو نشانہ بنایا گیا تو مدنی لشکر ہمارے گھر آ کر بھی ہمیں سبق سکھا سکتا ہے۔ شامیوں کے توسط سے قیصر روم تک بھی ایک نئی طاقت کے سامنے آنے کا پیغام پہنچ گیا۔ بھاری تعداد میں مویشی اور دیگر جانور مال غنیمت میں الگ سے ملے۔ ناظرین کرام، اب غزوہ خندق کے اسباب کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں یہ تحریر ہے کہ یہ غزوہ شوال 5 ہجری بمطابق فروری 627 عیسوی میں وقوع پذیر ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احد سن 3 ہجری میں واقع ہوا۔ ابو سفیان نے احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں مسلمانوں کو دوبارہ جنگ کا چیلنج دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیلنج قبول فرمایا تھا اور حسب وعدہ اپنے 1500 مجاہدین کو ہمراہ لے کر مقررہ وقت پر بدر کے میدان میں پہنچے بھی تھے، لیکن ابو سفیان نے اس وقت یعنی 4 سنہ ہجری میں تو قحط سالی کا بہانہ بنا کر میدان بدر میں مسلمانوں سے ٹکرانے سے گریز کیا تھا، تاہم اس کے 1 سال بعد ابو سفیان یہودی قبائل سے ساز باز کر کے اور مختلف مشرک قبائل کو لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا۔ اس لیے غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں غزوہ خندق مختلف پہلوؤں سے چند امتیازی خصوصیات کا حامل ہے۔ اب تک ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جزیرہ نما عرب میں اسلام دشمن طاقتوں نے علیحدہ علیحدہ فرزندان اسلام سے جنگیں کی، جبکہ غزوہ خندق کی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس غزوے میں ساری اسلام دشمن قوتوں نے متحد ہو کر مرکز اسلام مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دی۔ اس غزوے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مروجہ اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر ایک انوکھا طریقہ اپنایا، یعنی شہر مدینہ کے ارد گرد گہری اور وسیع خندق کھودی، جس نے کفار کے لشکر جرار کو حیران بلکہ مروب کر دیا، اور وہ لوگ چند ایام وہاں گزارنے کے بعد ایک رات اچانک محاصرہ اٹھا کر
واپس لوٹ گئے۔ اس غزوے کی سب سے اہم انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ دشمنان اسلام کے جارحانہ حملوں کی یہ آخری کڑی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی مرکز اسلام پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکے، بلکہ ہمیشہ دفاعی جنگیں لڑنے پر انہیں اکتفا کرنا پڑا۔ اس وقت ناظرین کرام اسلام کی دشمنی اور عداوت میں 3 قوتیں پیش تھیں۔ پہلے تو قریش مکہ تھے، دوسرے عرب کے دیگر مشرک قبائل تھے، اور تیسرے مدینہ منورہ میں آباد یہودی قبائل تھے۔ ان 5 سالوں میں ہر فریق نے اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے تمام جتن کر کے دیکھ لیے تھے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز افزوں قوت و سرمت کو پامال کرنے کی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی۔ اپنے اپنے تلخ تجربے کے بعد ہر فریق پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی کہ وہ علیحدہ علیحدہ کسی طرح بھی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ ایک طرف مکہ اور بیرون مکہ کے مشرک قبائل کو اپنے باطل خداؤں کی خدائی کا ڈولتا ہوا تخت چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا، دوسری جانب یہود کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف حسد اور اناد کے جو طوفان بپا تھے وہ انہیں مجبور کر رہے تھے کہ وہ ہر قیمت پر اسلام کا پرچم سرنگوں کر کے چھوڑیں گے۔ اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر وہ الگ الگ رہ کر اس مہم کو سر نہیں کر سکتے تو وہ سب متحد اور متفق ہو کر مل کر اسلام کے مرکز پر لشکر جرار کے ساتھ حملہ کریں گے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ یہ خیال ہر فریق کے دل کی خواہش ضرور تھی، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کی صورت کیا ہوگی اس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ سبل الہدیٰ والارشاد میں تحریر ہے کہ بار بار کی عہد شکنی اور عملی سازشوں کے ارتکاب کے باعث یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ان کے چند خاندان تو ملک شام چلے گئے تھے، تاہم اکثریت مدینہ سے تھوڑی دور مقام خیبر میں رہائش پذیر ہو گئی۔ اپنے آبائی شہر سے جلا وطنی نے یہود کے جذبہ حسد و اناد کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ ان کی راتیں اور ان کے دن مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بننے میں ہی بسر ہوا کرتے۔ آخر کار طویل سوچ و بچار کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ان کا وفد اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ اس وفد میں ان کے اکابرین شامل تھے، جن میں سلام بن ابی الحقیق، سلام بن مشکم، کنانہ بن ربی اور حی بن اخطب۔ ان چاروں کا تعلق قبیلہ بنو نذیر سے تھا، اور بنو وائل قبیلہ کے حوزہ بن قیس اور ابو عمارہ کی علاوہ ابو عامر فاسق بھی اس وفد میں شامل ہوا۔ 24 افراد پر مشتمل یہ وفد مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے قریش کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارنا شروع کیا، اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس جنگ میں ان کے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ معاذ اللہ اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر کے دم لیں گے۔ اس وفد کی ملاقات جب ابو سفیان سے ہوئی تو اس نے ان کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور کہا کہ ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت پر ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ یہود اور کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے ابو سفیان کی اس آمادگی کو دیکھ کر کہا کہ آپ قریش میں سے 50 سردار چن لیں اور آپ بھی ان میں ہوں، پھر ہم سب جا کر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اور اپنے سینے کعبے کی دیواروں کے ساتھ لگا کر وعدہ کریں کہ ہم پیغمبر اسلام کی عداوت میں سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہے اور وہ اسلام کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ قریش کے 50 سرداروں اور یہودیوں کے اس وفد نے اپنے عقیدے کے برخلاف غلاف کعبہ کو پکڑ کر اور اپنے سینوں کو اس کی دیوار کے ساتھ لگا کر اسلام اور مسلمانوں کو معاذ اللہ ختم کرنے کا عہد کیا۔ اسی موقع پر قریش کے سردار ابو سفیان نے یہودیوں کے وفد سے یہ پوچھا کہ تم اہل کتاب ہو اور صاحب علم و فضل بھی ہو، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم برسر پیکار ہیں، ہمیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ حق پر ہم ہیں یا وہ ہیں؟
یہودی وفد جو ان کے اکابرین اور سرداروں پر مشتمل تھا، انہیں اچھی طرح علم تو تھا کہ قریش مکہ بتوں کے پرستار ہیں۔ وہ کعبہ مقدسہ جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، جو ان یہودیوں کے بھی جد اعلیٰ تھے، فقط اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس مقدس گھر میں ان لوگوں نے 360 بت سجا رکھے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور ان کے برعکس مسلمان ان کے مخالف صحیح لیکن وہ کسی بت کو نہیں پوجتے ہیں، فقط اللہ، ایک اللہ کی بارگاہ میں ان کی جبینیں سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے ایک موہوم فائدے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا جسے 100 سال گزر جانے کے باوجود تاریخ ہضم نہیں کر سکی اور نہ اس کو بھلا سکی ہے۔ وہ یہودی جھٹ سے بولے کہ قریش مکہ، اے لات و حبل کے پرستارو، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں زیادہ حق کا دامن پکڑے ہوئے ہو، کیونکہ تم اس گھر کی تعظیم کرتے ہو، حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، صرف فربا اونٹوں کو ذبح کرتے ہو اور ان خداؤں کی پرستش کرتے ہوئے جن کی پرستش تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ ابو سفیان جو ایک دانا عرب تھا، اس نے یہودیوں کی چالاکی بھانپتے ہوئے کہا کہ ہمیں تمہاری اس بات پر اس وقت تک یقین نہیں آ سکتا جب تک تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کرو۔ ناظرین کرام، سب یہودیوں جن میں ان کے چوٹی کے علماء بھی تھے، انہیں اپنے توحیدی عقیدے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور محض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی حسد اور عناد میں بتوں کو سجدہ کیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے فوراً سورہ نساء کی یہ آیات نازل فرما کر اس ٹولے کی کذب بیانی پر مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطانوں پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ناظرین کرام، یہ مقدس ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ قریش نے علم و دانائی میں سند کا درجہ رکھنے والے یہود سے اپنے بارے میں جب یہ فتویٰ سنا تو مارے خاموشی کے اچھلنے لگے اور انہیں مزید یقین دہانیاں کرانے لگے کہ وہ اس مہم میں آخری سانس تک ان کا ساتھ دیں گے۔ یعنی یہودیوں کی بدبختی کے باعث مشرکین اپنے باطل عقیدے پر مزید پکے ہو گئے۔ بہرحال یہاں سے وہ وفد بنو غطفان کے پاس پہنچا، انہیں اسلام کے خلاف خوب بھڑکایا، قریش کے ساتھ جو طے پایا تھا اسے بھی خوب نمک مرچ لگا کر بیان کیا، اور ساتھ ہی انہیں یہ لالچ بھی دیا کہ اگر وہ اس جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے تو خیبر کے باغات کی کھجوروں کا سارا پھل وہ اس سال ان کی نذر کر دیں گے۔ اس طرح بنو غطفان کے سردار اوینا بن حسن اپنے قبیلے سمیت اس سازش میں شریک ہو گیا۔ اوینا نے اپنے دوست قبائل بنی اسد، بنو مرہ، اشجع اور بنو فزارہ کو بھی اس جنگ میں شرکت کی دعوت دے دی، جو انہوں نے قبول کی۔ یعنی وقت مقررہ پر 4000 کا قریشی لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مکے سے نکلا۔ ان میں 300 گھڑ سوار تھے اور 1000 اونٹ تھے۔ جب یہ لشکر مرو الزہران کے مقام پر پہنچا تو بنو اسد طلح الاسدی کی قیادت میں، بنو سلیم ابو الاور کی قیادت میں اور بنو مرہ حارث بن اوف المری کی قیادت میں اور بنو اشجع مسعود بن رخیلہ کی قیادت میں وہ نکلے، اور مرو الزہران کے مقام پر یہ سارے لشکر جمع ہو گئے۔ اس طرح ان تمام افواج کی تعداد 10-12 ہزار تک پہنچ گئی، اور یہ یوں لشکر ایک چھوٹی سی بستی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ناظرین کرام، علامہ المقریزی نے اس موقع پر ایک خط کا بھی ذکر کیا ہے جو ابو سفیان نے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لکھا تھا، اور خط میں یہ تھا کہ اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ لات اور عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف ایک لشکر عظیم لے کر آیا ہوں۔ ہم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک تمہاری جڑیں اکھاڑ کر نہیں رکھ دیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کو ناپسندیدہ جانا ہے اور ہمارے راستے میں خندقیں کھودی ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ چیز آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ اگر ہم بفرض محال اس مرتبہ واپس چلے بھی گئے تو ہم پھر آئیں گے اور احد کی جنگ کی یاد کو تازہ کریں گے۔ یہ خط اس نے ابو اسامہ الجشمی کے ہاتھ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے میں تشریف فرما ہو کر جہاں حضرت ابی بن کعب نے خط پڑھ کر سنایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ایک گرامی نامہ تحریر فرمایا، جس کا متن تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ابو سفیان بن حرب کی طرف ہے۔ اما بعد، عرصہ دراز سے اللہ رب العزت کے بارے میں شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ بات جو تو نے لکھی ہے کہ تم اپنا لشکر جرار لے کر ہماری طرف آئے ہو اور تم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس وقت تک واپس نہیں جاؤ گے جب تک ہمارا خاتمہ نہ کر دو، تو یہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے درمیان اور اس چیز کے درمیان خود حائل ہو جائے گا اور تم اس میں کامیاب نہیں ہوگے، اور انجام کار فتح ہماری ہوگی، یہاں تک کہ لات و عزا کو کوئی یاد تک نہیں کرے گا، اور یقیناً وہ دن آئے گا جب میں لات، عزا، اصاف، نائلہ اور حبل کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دوں گا، اور اے خاندان بنی غالب کے احمق، میں تجھے اس روز یہ بات یاد کراؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مستقبل کے بارے میں کتنے کلیئر ہیں۔ واقعی فتح مکہ کے وقت اللہ نے اپنے نبی کی یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری فرمائی۔ ناظرین کرام، مواہب الدنیا اور سیرت حلبیہ میں یہ تحریر ہے کہ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دشمنوں کے عزائم سے بے خبر نہیں تھے۔ مختلف قبائل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خیر خواہ تھے، انہوں نے ساری تفصیلات سے سرکار کو آگاہ کر دیا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشاورت کے لیے طلب فرمایا۔ حالات بڑے نازک تھے۔ سوال یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بستی پر اتنے بڑے لشکر جرار کی یلغار روکی کیسے جائے، جبکہ اس بستی میں آستین کے سانپوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ وہ منافقین اور کئی صحابہ کرام نے اپنے اپنے مطابق مشورے دیے، تاہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ملک کے فارس میں جب دشمن یوں حملہ کرنے کی نیت سے دھاوا بول دیتا ہے تو ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھود کر اس کی پیش قدمی کو روک دیتے تھے۔ آپ مناسب سمجھیں تو مدینہ طیبہ کے ارد گرد بھی اسی طرز پر خندق کھودی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور شہر کی اس جانب جدھر سے چڑھائی کا خدشہ تھا، خندق کھودنے کے لیے نشانات لگا دیے گئے۔ ہر 10 آدمیوں کو 40 گز خندق جو 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری ہو کھودنے کا فریضہ سونپا گیا۔ خندق کھودنے کے کام میں سب مسلمان شریک تھے، کوئی بھی مستثنا نہیں تھا۔ فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے دست مبارک میں کدال لیے اپنے صحابہ کے دوش بدوش خندق کھودنے میں مصروف اور مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینکتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہوئے سرکار کے شکم مبارک کے بال مٹی سے اٹ گئے تھے اور جلد مبارک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جاڑے کا موسم تھا، غضب کی سردی تھی، صحابہ کرام بھوک سے نڈھال تھے اور تھکاوٹ سے چور، لیکن اپنے محبوب قائد کے ارشاد کی تعمیل میں سرگرم عمل تھے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو جاں بازی اور فدائیت کا یوں مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا
تو فرمایا کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے میرے پروردگار انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اپنے حق میں یہ دعا سن کر صحابہ کرام پر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ کیف و سرور سے بے خود ہو کر وہ یہ شعر پڑھنے لگے کہ ہم منزل عشق و محبت کے وہ مسافر ہیں جنہوں نے اپنے ہادی و مرشد کے دست مبارک پر اس بات کے لیے بیعت کر لی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے مصروف جہاد رہیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شعر بھی پڑھتے کہ اے میرے مولا کریم، اگر تیری مہربانی نہ ہوتی تو ہم راہ ہدایت پر گامزن نہ ہوتے، نہ ہم زکوٰۃ دیتے اور نہ ہمیں نماز کی توفیق ملتی۔ اے اللہ ہم پر اطمینان اور سکون نازل فرما، اور اگر ہمارا مقابلہ دشمن سے ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ امام طبری کے مطابق عامر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں، سلمان، حذیفہ اور نعمان بن مقرن المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور 6 انصاری اپنے حصے کی 40 گز خندق کھود رہے تھے کہ نیچے ایک چٹان آ گئی۔ ہم نے بڑا زور لگایا، بڑے جتن کیے، لیکن وہ ہماری ضربوں سے، کاری ضربوں سے ٹوٹی نہیں۔ میں نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کریں تاکہ جو ارشاد ہو اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چٹان سے متعلق گزارش کی کہ ہمارے بازو شل ہو گئے، ہماری کدالیں کند ہو گئی ہیں، لیکن وہ چٹان ہے کہ ٹوٹنے کا نام تک نہیں لیتی۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود اٹھے اور اس جگہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت سلمان کے ہاتھ سے گینتی لی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ایک ضرب لگائی۔ اس سے اتنی روشنی پیدا ہوئی جیسے کسی نے گپ اندھیرے میں اچانک چراغ جلا دیا ہو، اور اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ کر الگ جا گرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اوتیت مفاتیح الشام، مجھے ملک کے شام کی کنجیاں دے دی گئیں۔ دوسری مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر ضرب لگائی، پھر اسی طرح روشنی نمودار ہوئی اور دوسرا حصہ ٹوٹا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اوتیت مفاتیح فارس، مجھے ایران کی کنجیاں بخش دی گئیں۔ پھر تیسری مرتبہ ضرب لگائی تو باقی ماندہ چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اوتیت مفاتیح الیمن، مجھے یمن کی کنجیاں مرحمت کر دی گئیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ضربوں سے نہ صرف اس چٹان کو پارا پارا کر دیا، بلکہ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں روم اور ایران کے سنگین قلعوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا، اور ان ممالک کی فتح کی نوید بھی اپنے غلاموں کو سنا دی۔ ناظرین کرام، ظاہری حالات کی نزاکت کسی سے مخفی نہیں تھی۔ سارا عرب امٹ کر آ رہا ہے، مدینے کا ماحول بھی سازگار نہیں، یہاں بھی یہودیوں اور منافقوں کی ایک بڑی جماعت موجود ہے۔ فوج کے لیے نہ ساز و سامان ہے، نہ خوراک کا معقول انتظام ہے، اور ان حالات میں جب دشمن کے اس زبردست حملے کے باعث اپنی سلامتی بھی بظاہر مشکوک ہو، اتنی عظیم مملکتوں کی فتح کی بشارت یہ صرف اللہ کا پیارا رسول ہی دے سکتا ہے، جس کی نگاہ نبوت کے سامنے مستقبل کے واقعات بھی آشکارا اور عیاں ہیں۔ ان حالات میں یہ ارشادات تمام حاضر صحابہ کرام نے سنے، اور کسی دل میں کوئی شک تک پیدا نہیں ہوا۔ لیکن منافقین کا ایک گروہ اپنے بغض سے باطن کو مخفی نہیں رکھ سکا، کہنے لگا
کیا تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں سے تعجب نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں امید میں دلا رہے ہیں اور جھوٹے وعدے کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ تم قیصر و کسریٰ کے ملکوں کو فتح کرو گے؟ حالانکہ حالات تو یہ ہیں کہ تم دشمن کے خوف سے خندقیں کھودنے پر مجبور ہو اور تم قضائے حاجت کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اور جب منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا۔ ناظرین کرام، امام ابو یوسف الصالحی اور امام زرقانی لکھتے ہیں کہ سخت سردی ہے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں اور پتھریلی زمین میں خندق کی کھدائی کا کام بڑے جوش و خروش سے جاری ہے۔ دشمن کی پیش قدمی کی لحظہ بلحظہ اطلاعات بھی مل رہی ہیں اور دشمن کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس خندق کو ہر قیمت پر کھود کر مکمل بھی کرنا ہے۔ اگر اس کا قلیل حصہ بھی نامکمل رہ گیا تو ساری محنت ضائع جائے گی۔ دشمن اس حصے سے شہر میں گھس آئے گا، اس لیے تھکن، بھوک اور موسم کی ناسازگاری کو پس پش ڈال کر ہر مجاہد اپنے حصے کی خندق مکمل کرنے میں مصروف ہے۔ ادائیگی فرض کے احساس نے سب تھکاوٹوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، صحابہ کو کھانے کے لیے ایک لقمہ تک میسر نہیں آیا۔ اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ فاقہ کشی کی تکلیف جب ناقابل برداشت ہونے لگتی ہے تو اس کا ذکر اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شکم مبارک سے قمیض اٹھاتے ہیں۔ صحابہ کرام عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ سب نے ایک ایک پتھر پیٹ پر باندھ رکھا ہے، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم مقدس پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ سب شکوے دور، سب سختیاں غائب۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ مقدس ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ذکر ہو رہا ہے خندق کھودنے کا۔ تمام مجاہدین خندق کھود رہے ہیں اور بھوک سے نڈھال ہیں، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو صبر کی تاب نہیں رہتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر کے اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو بتاتے ہیں کہ میں نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی فاقے کے عالم میں دیکھا ہے، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اس نیک بخت نے کہا کہ میرے پاس چند سیر جو ہیں اور 1 بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے وہ برتن نکالا جس میں جو رکھے ہوئے تھے اور انہیں چکی میں پیسا، پھر آٹا گوندھا۔ میں نے بکری کے اس بچے کو ذبح کیا، گوشت ہنڈیا میں پکانے کے لیے رکھا۔ شام کا وقت ہوا تو ہمارا معمول یہ تھا کہ دن بھر خندق کھودتے، شام کو گھروں میں واپس چلے جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شام کو واپس تشریف لے جاتے۔ میں جب واپس جانے لگا تو میری بیوی نے کہا کہ مجھے حضور اور صحابہ کرام کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، یعنی زیادہ آدمیوں کو ساتھ لے کر نہ آنا۔ میں نے مطمئن کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور بڑی رازداری سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑی قلیل مقدار میں کھانا پکایا ہے، حضور اگر تشریف لے چلیں، 1 یا 2 آدمی اپنے ساتھ لے چلیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک میری انگلیوں میں ڈال کر فرمایا، جابر کتنا کھانا پکایا ہے؟ میں نے عرض کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثیر طیب، یعنی یہ تو بہت زیادہ ہے اور بہت پاکیزہ ہے۔ دیکھو، میرے آنے سے پہلے ہنڈیا نیچے نہ اتارنا اور نہ روٹیاں پکانا۔ پھر حضور نے بلند آواز میں اعلان فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے تمہارے لیے کھانا پکایا ہے، آؤ سب کھاؤ۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे थे और लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। और हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैं शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। मेरी हालत को बस अल्लाह की ज़ात जानती थी कि मैंने दिल में कहा, खल्क़ खुदा आ गई है, बखुदा आज तो बड़ी रुसवाई होगी। चंद सेर जौ है, एक छोटा सा बकरी का बच्चा, भला इतने लोगों का पेट कैसे भर सकता था। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने बीवी से कहा कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुहाजिरीन और अंसार साथ तशरीफ़ ले आए हैं, इनके अलावा और लोग भी हैं। तो मेरी बीवी ने पूछा कि हुजूर ने तुमसे पूछा था कि कितना खाना पकाए? तो मैंने कहा हाँ। दूसरी रिवायत में है कि बीवी ने कहा कि जाबिर, इन लोगों को तुमने दावत दी है या हुजूर ने दी है? तो मैंने कहा इन्हें तो हुजूर ने दावत दी। उसने कहा कि अब फिक्र की ज़रूरत नहीं है, सबको आने दो, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो जो कुछ हमारे पास था हमने उसकी इत्तला दे दी। समझदार बीवी के ऐसा कहने से हज़रत जाबिर कहते हैं कि मेरी सारी तशवीश जाती रही। फिर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। हुक्म दिया कि 10-10 आदमियों को बुलाते जाओ। मैंने गूंदा हुआ आटा पेश किया। हुजूर ने उसमें अपना लुआब दहन डाला और बरकत की दुआ फरमा दी। फिर जहाँ हमारी हंडिया रखी हुई थी वहाँ तशरीफ़ लाए और उसमें लुआब दहन मुबारक डाला और बरकत की दुआ फरमाई। फिर हुक्म दिया कि अब रोटियां पकाते जाओ, हंडिया से सालन डालते जाओ और हंडिया का ढक्कन नहीं उठाना, बस ढांपे रखो। उसके बाद खाना खिलाने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन हमारी हैरत की हद न रही कि इतने आदमी खा गए, ना आटा कम हुआ और ना हंडिया में सालन कम हुआ। तकरीबन कहते हैं कि 1000 आदमियों ने खाना खाया। हंडिया फिर भी लबालब भरी रही और आटे में भी ज़रा कमी नहीं आई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब खुद भी खाओ और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी तोहफे के तौर पर तकसीम करो, क्योंकि सब लोग कहत साली का शिकार हैं। हम देर तक बांटते रहे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा रहे। जब हुजूर तशरीफ़ ले गए तो उसके बाद हर चीज़ ख़त्म हुई। अल्लाह अल्लाह, कितनी बरकत है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासादत वजूद की। नाज़रीन किराम, इसी तरह एक और वाक़या हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमशीरा वो रिवायत करती हैं कि कम सिनी में एक रोज़ मेरी वालिदा ने मुझे खजूरों से भरा हुआ एक बर्तन देकर भेजा कि मैं ये अपने वालिद और अपने मामू अब्दुल्ला बिन रवाहा को दे आऊँ। ये उन दिनों की बात है जब वो खंदक खोदने में मसरूफ़ थे। मैं जब ये लेकर जा रही थी तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में मुझे देख लिया और पास बुलाया। जब मैं हाजिर हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें मुझसे ले ली और एक चादर बिछाकर उन्हें उस पर बिखेर दिया। फिर एक शख्स को हुक्म दिया कि बाआवाज़ बुलंद ऐलान करो कि ए खंदक वालो, आओ, खाना तैयार है। ऐलान पर सब लोग इकट्ठे हो गए और सैर होकर वही खजूरें खाईं। जब तक वो खाते रहे खजूरें कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही रहीं। इब्ने असाकिर से मरवी है कि उम्मे आमिर ने एक बर्तन में एक किस्म का हलवा, जिसे अरबी में हैस कहते हैं, वो डालकर बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भेजा। उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के खैमे में तशरीफ़ फरमाते। हज़रत उम्मे सलमा ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे तनावुल फरमाया। बकिया लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले आए और अहले लश्कर में ऐलान फरमा दिया कि लश्कर वाले रात का खाना हुजूर के यहाँ खाएं। सब आए और खूब सैर होकर खाया और वो हलवा जूं का तू ही रहा, ख़त्म नहीं हुआ, कम भी नहीं हुआ। मुस्नद अबी याला में मरवी है कि खंदक के रोज़ मैंने एक बर्तन में आपको बकरी का गोश्त पेश किया। आपने मुझे फरमाया कि अबू राफ़े, मुझे इसका बाजू दो। मैंने बाजू निकाल कर पेश कर दिया। आपने फिर फरमाया कि मुझे इसका बाजू दो। मैंने दूसरा बाजू भी निकाल कर खिदमत में पेश कर दिया। आपने फिर फरमाया
کہ مجھے اس کا بازو نکال کر دو۔ میں نے تیسری بار بازو پیش کیا اور ساتھ ہی عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا بکری کے دو بازو نہیں ہوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خاموش رہتے تو میں جتنی بار بازو مانگتا تم دیتے جاتے، بازو ختم نہ ہوتے۔ ناظرین کرام، امام بغوی نے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ جب میرا بھائی علی بن حکم گھوڑا دوڑا رہا تھا تو خندق کی دیوار نے اس کی پنڈلی کو زخمی کر دیا۔ ہم اسے اسی گھوڑے پر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ، پھر اس کی پنڈلی کو دست اقدس لگایا تو وہ شفا یاب ہو گیا، اسے گھوڑے سے نیچے بھی اترنا تک نہیں پڑا۔ ناظرین کرام، ان ایمان افروز واقعات کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی شبانہ روز کوشش سے 6 دن کی قلیل مدت میں خندق کی کھدائی کا کام مکمل ہو گیا۔ جب خندق کی کھدائی کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور خود جبل صلع کے دامن میں آ کر اپنا خیمہ نصب فرمایا۔ صلع کی پہاڑی پشت کے پیچھے تھی اور خندق سامنے۔ اسلامی لشکر جس کی تعداد 3000 تھی اس کو مناسب مقامات پر متعین فرمایا۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کو اور انصار کا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مرحمت فرمایا گیا۔ مسلم خواتین اور بچوں کو ان مضبوط گھڑیوں یعنی قلعہ نما حویلیوں میں ٹھہرا دیا گیا جو شہر کے اندرونی حصوں میں تھی۔ شہر کے بڑے بڑے راستوں پر دیواریں چن دی گئیں۔ اس طرح سارا شہر ایک قلعے کی مانند محفوظ ہو گیا۔ امہات المومنین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا اور چند خاص خواتین کو ایک گھڑی میں ٹھہرا دیا گیا۔ اس گھڑی کا نام فارے تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی مقام پر ٹھہرنے کی اجازت دی گئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز قلعے کے باہر سے گزرے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ انہوں نے جو زرہ پہن رکھی ہے وہ ان کے جسم پر چھوٹی ہے، ان کے بازوؤں کے کچھ حصے ننگے ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا نیزہ پکڑا ہوا ہے اور اسے لہراتے ہوئے تیز تیز جا رہے ہیں۔ ان کی والدہ بھی اسی قلعے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرمایا بیٹا جلدی پہنچو، تمہیں دیر ہو چکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سعد کی والدہ، تم نے سعد کو چھوٹی زرہ پہنائی ہے، یہ اتنی کھلی ہونی چاہیے تھی کہ ہاتھوں کو بھی ڈھانپ لیتی۔ اس مومنہ صادقہ نے جواب دیا کہ جو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے وہ کر دے گا، یعنی ہونی ہو کر رہے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ کے بازو کے اس حصے پر جو زرہ سے باہر تھا وہاں ایک تیر لگا جو پھر ان کی شہادت کا باعث بنا۔ ناظرین کرام، اب ذرا لشکر کفار کی آمد اور ان کے پڑاؤ کا ذکر کرتے ہیں۔ سیرت ابن حشام میں یہ تحریر ہے کہ مسلمان جب اپنی تیاریاں مکمل کر چکے تو مشرکین عرب کا یہ لشکر بھی مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل ہو گیا۔ یہ لشکر 2 اہم فریقوں پر مشتمل تھا۔ ایک فریق قریش اور ان کے حلیفوں کا تھا جن میں کنانہ، تہامہ اور احابیش شریک تھے، اور مجتمع الاسیال یعنی وہ جگہ جہاں برسات کے موسم میں برساتی نالوں کا پانی آ کر اکٹھا ہو جاتا تھا وہ لمبی چوڑی تھی۔ یہاں 2 مقام تھے، ایک جرف اور ایک زغابہ۔ قریش اور ان کے حلیفوں نے ان 2 مقامات پر اپنے خیمے نصب کر دیے۔ ان کی تعداد 4000 تھی، اور دوسرا فریق ان قبائل پر مشتمل تھا جو نجد کی طرف سے آئے تھے۔ ان میں بنو غطفان اور ان کے حلیف قبیلے شامل تھے۔ یہ فریق کوہ احد کی ترائی میں ضمب نقمہ کے مقام پر فروکش ہو گئے۔ ان کی تعداد 6000 تھی۔ ان کے سفر کا مقصد اگرچہ ایک تھا لیکن اس لشکر کی قیادت کسی ایک سالار افواج کے پاس نہیں تھی۔
بلکہ ہر قبیلے کا الگ الگ قائد تھا جو ان کی باطنی اختلاف کی غمازی کر رہا تھا۔ جنگ کے بارے میں مشرکین کا پروگرام تو یہ تھا کہ وہ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح مدینے کی چھوٹی سی بستی پر چڑھائی کریں گے اور ان کا ایک ہی ریلا مسلمانوں اور ان کے دفاعی منصوبوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا، اور وہ چند ساعتوں میں مسلمانوں کا حشر کر کے رکھ دیں گے اور ان کی عورتوں کو اپنی باندیاں اور ان کے بچوں بچیوں کو غلام بنا کر لے جائیں گے۔ لیکن جب وہاں پہنچے اور اتنی گہری اور چوڑی خندق کو اپنے راستے میں حائل دیکھا جسے نہ وہ چھلانگ لگا کر عبور کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کے برق رفتار گھوڑے پھلانگ کر پار جا سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے فتح کے جو ہوائی قلعے تعمیر کر رکھے تھے وہ یکدم ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گئے۔ مسلمانوں کی اس جنگی تدبیر نے ان کے اوسان خطا کر دیے۔ انہوں نے تو اس قسم کی رکاوٹ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور ان کے جنگی ماہرین نے کوئی متبادل تدبیر سوچنے کے لیے غور و خوض شروع کیا۔ طویل سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر بنو قریظہ جو ابھی تک مدینہ شہر کے اندر آباد ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں تو کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ وہ اندر سے مسلمانوں پر حلہ بول دیں، ہم باہر سے مسلمانوں پر سنگباری کریں، تب مسلمانوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ حی بن اخطب نے انہیں یقین دلایا تھا کہ بنو قریظہ اس مہم میں ان کا ساتھ دیں گے، تو اس لیے حی بن اخطب کو بلا کر کہا گیا کہ جاؤ اور بنو قریظہ کو کہو کہ وہ اس نازک وقت میں اپنا فرض ادا کریں۔ ناظرین کرام، خندق کے دونوں اطراف میں جنگی تیاریوں کو یہیں چھوڑتے ہوئے آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں سورہ احزاب کی آیت مبارکہ جو خندق کے معرکے کے تناظر میں نازل ہوئیں ان کا ذکر کریں گے، اور ساتھ ہی جنگ کے مزید واقعات اور اس کے نتیجے اور اختتام کا ذکر ہوگا۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔